बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सबकी मालूमात में तीसरा मौज़ू है हमारा जमात हफ्तम, मज़मून उर्दू, मुअल्लिमा बिनिश। उन्वान आज है मुहावरा, मगर उन्वान की तरफ जाने से पहले हम साबका वाक़फ़ियत जो है उस पे एक नज़र डालते हैं। साबका वाक़फ़ियत, हमने नज़म नात रसूल मकबूल पढ़ी जिसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। नात कहते किसे हैं बेटा? तो नात ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र किया है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अरब को जहालत के अंधेरों से निकाला और इस्लाम का दिया जलाया, इस्लाम की शम्मा जलाई, ठीक है, और जिससे तमाम अरब जो है वो इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। नात में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़ी ख़ूबसूरती से मुहावरों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि मुहावरा क्या है? तो मुहावरा ग्रामर का एक टॉपिक है, उन्वान है। तो ग्रामर कहते किसे हैं? पहले हम ये जान लें कि ग्रामर कहते किसे हैं, उसके बाद हम आगे मुहावरे की तरफ चलेंगे। तो बेटा ग्रामर जो है इंग्लिश ज़ुबान का यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। ग्रामर अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़ुबान के कवायद या ज़ुबान के उसूल। ग्रामर में हम लफ्ज़ों के बारे में और जुमलों के बारे में जान सकते हैं। लफ्ज़ और जुमले की तफसील और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ग्रामर से मालूम होता है। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़ुबान के कवायद या ज़ुबान के उसूल, ठीक है। तो ग्रामर से हम बहुत से अल्फाज के बारे में जान सकते हैं, जुमलों के बारे में जान सकते हैं, लफ्ज़ और जुमले की तफसील जान सकते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए वो हमें मालूम होता है। जैसे एक लफ्ज़ हम लेते हैं मस्जिद। जैसे हम एक लफ्ज़ लेते हैं मस्जिद, ठीक है। अब देखें मस्जिद जो है वो कलमा भी है, मस्जिद इसम भी है, मस्जिद कलमा भी है, मस्जिद इसम भी है, मस्जिद नकरा भी है। नकरा मानी के लिहाज से क्या है? ये इसमें नकरा है और इसमें नकरा जो है तो इसमें नकरा के लिहाज से ये क्या है? ज़र्फ़ मकान है, जगह है, ठीक है। फिर मस्जिद क्या है? वाहिद है। फिर मस्जिद क्या है? मुअन्नस है। और मस्जिद क्या है? बनावट के लिहाज से जामिद है। तो हमने एक लफ्ज़ के बारे में ग्रामर हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताती है, यानी मस्जिद कलमा भी है। ये जो एक लफ्ज़ है मस्जिद, ये कलमा भी है, इसम भी है। फिर इसम में इसमें नकरा है मानी के लिहाज से, फिर इसमें नकरा में ये ज़र्फ़ मकान है, फिर ये वाहिद भी है, फिर ये मुअन्नस भी है और फिर ये बनावट के लिहाज से जामिद भी है, ठीक है। तो ग्रामर से हम अल्फाज के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, लफ्ज़ों के बारे में, और जुमलों की तौसीफ़ भी कर सकते हैं। आगे देखें, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है मुहावरा। मुहावरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी आपस में बातचीत करने के हैं, ठीक है। मुहावरा क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी आपस में बातचीत करने के हैं। इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसे अहले ज़ुबान अपनी बोल चाल में अपने असल मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करें मुहावरा कहलाता है, ठीक है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मुहावरा, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी इस्तिलाही मानी क्या हैं कि दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसे अहले ज़ुबान अपने बोल चाल में अपने असल मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करें
محاورہ کہلاتا ہے. جیسے مثلاً چار چاند لگنا. ٹھیک ہے، اب چار چاند لگنا، چار چاند لگتے تو نہیں ہیں، مگر یہ ایک محاورہ ہے، مجازی معنوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اصلی معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، یعنی عزت بڑھنا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ الفاظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. آگے دیکھیں، محاورے کی پہچان. تو بیٹا محاورے کی پہچان کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو، اس میں کم از کم ایک لفظ عموماً فعل ہو، اس میں الفاظ اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ چار چاند لگنا، تو چار چاند اب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں چار چاند لگ جاتے ہیں، تو اس کا جو اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں اس میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ عزت بڑھنا. اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، یعنی اہل زبان جو بول چال رہے ہیں، جو ہمارے اکثر جو ہے تو ہم محاورہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بزرگ جو ہیں پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، مطلب انہوں نے کبھی اسکول نہیں گئے، مگر وہ اپنی باتوں میں اپنی جو ان کی روزمرہ کی زبان تھی اس میں وہ بولتے تھے. جس طرح کوئی بات کر رہا ہوتا تو اسے کہتے کہ یہ بات کا پتنگڑ نہ بناؤ. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا پتنگڑ بنانا یا اس سے کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب تھا کہ بات کو جو ہے اس کو زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے نہ بتاؤ. ٹھیک ہے، تو بات کا پتنگڑ نہ بناؤ. اکثر آپ نے اپنی دادی دادا یا کسی سے بھی جو ہے تو اس طرح کے محاورے اپنے ان کے جملوں میں آپ نے سنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اہل زبان ہوتے ہیں، جو اردو جیسے اہل زبان اردو والے لوگ جو ہیں تو وہ اپنی زبان میں محاورے کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، کہ جس کے معنی جو ہیں وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوں. جیسے آنکھیں چرانا. اب آنکھیں چرانا، آنکھیں چرائی تو نہیں جاتی، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں چرانا، کہ کسی کام سے جو ہے تو وہ بھاگنا یا آنکھیں چرانا. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو. اب ہم آتے ہیں اپنے اس کی طرف جو ہم نے نعت پڑھی. تو نعت میں دیے گئے محاورات. تو نعت میں جو دیے گئے محاورات تھے وہ ہے مرادیں بھر لانا، غم کھانا، دل میں گھر کرنا، زیر و زبر ہونا، شیر و شکر ہونا. ٹھیک ہے، اب یہ نعت میں جو محاورات کا استعمال کیا ہے، الطاف حسین حالی نے نعت کو جو ہے تو ان کے فنی محاسن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے محاورات کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، جس سے اس کا وزن بھی ٹھیک ہے، قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا ہے، ساتھ محاورات کا استعمال بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم محاورات کے معنی سمجھنے کے لیے ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، مرادیں بھر لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور محتاجوں کی مرادیں بھر لاتے تھے. ٹھیک ہے، غم کھانا. دوسروں کا غم کھانا ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے. دیکھیں، مرادیں بھر لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور محتاجوں کی مرادیں بھر لاتے تھے. ٹھیک ہے، تو مرادیں بھر لانا کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی ان کی جو مراد تھی وہ پوری کرتے تھے، ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. پھر اگلا ہے ہمارے پاس غم کھانا. دوسروں کا غم کھانا ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے. غم کیسے کھایا جاتا ہے؟ یعنی اس کی غم میں اس کی مدد کرنا، یا غم کھانا یعنی اس کو جو غم ملا ہوا ہے اس میں جو ہے تو اس کی پریشانی اور اس کے دکھ میں شریک ہونا. ٹھیک ہے، دل میں گھر کرنا. تو دل میں گھر کرنا، احمد اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کے دل میں گھر کرتا ہے، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہیں تو ہر کوئی جو ہے تو اس کو دل سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، شیر و شکر ہونا. مخالف قبیلے مسلمان ہونے کے بعد آپس میں شیر و شکر ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ایک ہو گئے، گل مل گئے. زیر و زبر ہونا. زیر و زبر ہونا، الٹ پلٹ کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام نشان زیر و زبر کر دیے. ٹھیک ہے، تو یہ ان محاورات کے جملے جو ہم نے نعت میں سے لیے ہیں اور جو الطاف حسین علی نے نعت کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کا وزن برقرار رکھنے کے لیے ان کا استعمال کیا ہے. اب ہم حصہ گرامر کے ایک دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ کی نعت کا آخری سوال ہے. ٹھیک ہے،
اور آخری سوال کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ ایسے مرکبات جن میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم سے ظاہر کی جائے وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں، جیسے خالدہ کی کتاب۔ تو خالدہ کیا ہے؟ مضاف علیہ ہے، کی کیا ہے؟ حرف اضافت ہے، اور کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ کو میں اس کو علیحدہ علیحدہ بتاتی ہوں۔ اب دیکھیں مضاف، کتاب کیا تھا؟ مضاف تھا، اور خالدہ مضاف علیہ تھا۔ ابھی ہم مضاف کے بارے میں دیکھیں گے، ایسا اسم جن کی نسبت دوسرے اسم سے ظاہر کی جائے۔ اب کتاب کی نسبت جو ہے وہ دوسرے اسم یعنی خالدہ کی طرف ظاہر کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کتاب جو ہے اس کی کس کی طرف نسبت ظاہر کی جا رہی ہے؟ خالدہ کی طرف۔ تو کتاب مضاف ہے اور خالدہ مضاف علیہ ہے۔ اب حرف اضافت ہم دیکھتے ہیں، کا کے کی حرف اضافت ہے یا حمزہ آ جائے، اور علامت اضافت کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے، زیر ہے۔ اب کچھ اس کی اگزامپل دوں گی تو آپ کو ایزیلی اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیں مرکب اضافی تعریف اور مثالیں۔ جب دو الفاظ آپس میں زیر حمزہ کا کے کی کے ذریعے ملے ہوں تو ایسے مرکب اضافی ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں نظارہ بہار، ادھر ہا کے اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، نظارہ بہار، باد بہار، درد سر۔ اب دیکھیں دال کے نیچے زیر ہے اور درد سر، سر کا درد، نظارہ بہار، بہار کا نظارہ، گلاب کا پھول، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کا کے کی کے استعمال ہوئے مگر علامت کیا ہے؟ زیر آئی ہے یا حمزہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہوتے ہیں جس میں دو الفاظ کو ملانے کے لیے زیر، حمزہ یا کا کے کی کا استعمال کیا جائے، وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے؟ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے نعت سے مرکب اضافی تلاش کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے بیٹا۔ ہوم ورک ٹاسک جو آپ کو دیا جائے آپ اس کو کمپلیٹ کیا کریں، اور اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی تصویر مجھے بھیجا کریں تاکہ میں اس کو چیک کروں، اور چیک کر کے آپ کو نمبر دوں، آپ کی اس اسائنمنٹ کے آپ کو نمبر دوں، اور وہ واپس میں آپ کو بھیجوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسائنمنٹ کے نمبر جو ہے میں اپنے پاس لسٹ میں بھی لگاتی ہوں۔ آپ جب ہوم ورک نہیں بھیجتے، گھر کا کام آپ نہیں بھیجتے پکچر کے ذریعے، ابھی آپ آن لائن کلاسز میں پکچر کے ذریعے نہیں بھیجتے، تو اس میں نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے 0 مارکس لگیں گے، اور جو آگے چل کے کاؤنٹ ہوں گے اور آپ کے وہ 0 مارکس ہوں گے، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا اگر آپ گھر کا کام جو ہے وہ واپس ریٹرن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ خوبصورت کر کے مارجن لائنز لگا کے اچھے طریقے سے آپ اوپر مرکب اضافی لکھیں، پھر نیچے اس کی تعریف لکھیں۔ آپ کی بک پر بھی ہے یہ، آپ اس کی تعریف لکھیں۔ تعریف لکھنے کے بعد جو ہے تو آپ خوبصورت کر کے نیچے جو ہے نعت سے مرکبات اضافی، ٹھیک ہے، یا مرکب اضافی لکھ کے تو ہیڈنگ دے کے نیچے آپ نعت میں سے جتنے بھی مرکب اضافی ہیں اچھی طرح اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے تو وہ آپ لکھیں، پھر اس کی تصویر لیں اور اس کو ریٹرن واپس مجھے بھیجیں تاکہ میں اس کو چیک کروں، آپ کو مارکس دوں، اور مارکس دینے کے بعد جو ہے میں لسٹ میں مارکس لگا کے وہ واپس آپ کو بھیجوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں اگر آپ کی کوئی غلطیاں ہوں تو وہ بھی نکل جائیں۔ اور دوسری بات، اپریل اور مئی کا جو آپ کو فرسٹ ٹرم کا ہوم ورک دیا گیا تھا، اگر آپ نے وہ کر دیے تو آپ کمنٹس باکس میں جو ہے تو ڈن لکھیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ پہلے اپریل اور مئی کا کریں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹرم جون سے آپ سٹارٹ کریں۔ اور جن بچوں نے اپریل اور مئی کا ہوم ورک کر لیا ہے یعنی فرسٹ ٹرم کا ہوم ورک انہوں نے کمپلیٹ کر دیے تو وہ جون کا سٹارٹ کریں، اور جنہوں نے اپریل مئی کا ہوم ورک نہیں کیا وہ پہلے اپریل مئی کا کریں اور پھر جون کا کریں۔ مگر آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کا خیال رکھنا ہے، جیسے آپ کو ٹیچرز بتاتی رہی ہیں کہ مارجن لائنز کیسے لگانی ہے، کیسے الفاظ کو ہیڈنگ کیسے دینی ہے، اینڈنگ لائن کیسے ہو، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ تیار کرنا ہے۔ اور آپ کے ہوم ورک سبمٹ کروانے کا ٹائم جو ہے وہ 5 o'clock ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 سے پہلے آپ بیٹا اپنا ہوم ورک یہ مرکب اضافی جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ لکھ کے خوبصورت کر کے لکھ کے
مارجن لائنز لگا کے یا آپ واپس مجھے بھیجیں، میں مارکس لگاؤں گی، پھر میں آپ کو واپس بھیجوں گی، اور وہی مارکس میں میرے پاس سوموار کی لسٹ ہے، میں ان میں لگاؤں گی۔ اور اٹینڈنس بھی آپ لوگ اپنی جو ہے اس کو مارک کیا کریں، کیونکہ اٹینڈنس بھی آپ کی لسٹ میں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اور جو چیز آپ کو پڑھائی جائے اس کو غور سے سنیں، جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔